हमारे चैनल जफर डिजिटल को सब्सक्राइब करें। भाई जानते हो ना, नाम सुना ना हजरत सुमैया का। जब हजरत सुमैया को वो खुले मैदान में लाया गया, हाँ, और कहा क्या क्या जुमला कहा, उकफुरी बि मोहम्मदी, एक बार कलमे का इनकार कर दे। ये कहते कि मैं ला इलाहा बोलो इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका इनकार, मैं कलमा नहीं जानती, मैं कलमा नहीं जानती, एक बार कह दे उकफुरी बि मोहम्मदी, एक बार मोहम्मद का इनकार कर दे। हजरत सुमैया को मालूम है कि बहुत मारेंगे, मगर जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, किसी ने आके मशवरा दिया, सुमैया बहुत मारेंगे ये लोग, बहुत मारेंगे, तुम औरत हो। हाँ, और अच्छा हजरत सुमैया को लिटाया है, उनके जवान बेटे हजरत अम्मार को दरख्त पे लटकाया है। सोचो वो माँ और बेटे का जो रिश्ता है, अल्लाह की कसम बाप और बेटे का वो रिश्ता नहीं होता जो माँ और बेटे का रिश्ता होता है। माँ को जमीन पे लिटाया गया है, बेटे को सूली के तख्ते पे लटकाया है, बेटा वहां दोनों हाथ इस तरीके से बांधे हुए खड़ा है, माँ जमीन पर लेटी हुई है, और कोई आकर सुमैया को कहता है ये लोग बहुत जालिम है, बहुत तुम्हें मारेंगे, बस एक बार कलमे का इनकार कर दो ना, कलमे का इनकार कर दो और कह देना कि मैं होश में नहीं थी तो मैंने इनकार कर दिया। हज़रत सुमैया ने जवाब दिया, अभी तो होश में आई हो, फिर मुझे बेहोश क्यों करते हो? अभी तो होश में आई हो कि मुझे मेरा अल्लाह समझ में आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे मेरे नबी समझ में आ गए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हज़रत सुमैया ने फरमाया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं राजी हूँ कि अल्लाह मेरा रब है, व बिल इस्लामी दीना, मैं राजी हूँ इस्लाम मेरा मजहब है, व बि मोहम्मदिन नबिया, और मैं राजी हूँ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी है। मेरे दोस्तों, मारने वालों ने मारना शुरू किया। हज़रत सुमैया एक औरत थी, लेकिन मारा। हजरत अम्मार कहते मैं मेरी माँ को देखता था वो मारते हैं, सच बताओ कौन बेटा बर्दाश्त करे कि उसकी माँ को मारा जाता हो? आज हमारी माँ या तो होगी या कब्र में होगी, लेकिन जिंदा होगी तो भी माँ याद आती है, और अगर माँ कब्र में गई है तो भी माँ याद आती है। किसको गवारा होगा कि मेरी माँ को इस तरह मारा जाए? और हजरत अम्मार क्या कहते, मैं ऐसे लटका था और मेरी जबान पर एक ही बात, या उम्मा, यानी ए मेरी माँ। कहते मेरी माँ की जब नजर मुझसे मिलती थी, हज़रत अम्मार कहते मैं कहता था मुझे कोई तकलीफ नहीं ना माँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, तू मेरी तरफ मत देख माँ, तुझे ये लोग मारना छोड़ देवे। हज़रत अम्मार कहते वो क्या मंजर था मेरे मुकद्दर में कि 2 ऊँट लाए गए। बोलो कितने ऊँट लाए गए? 2। तो हज़रत अम्मार ने सोचा कि अब मेरी माँ के ऊपर से ये ऊँटों को चलाएंगे, मेरी माँ कमजोर है, लागिर है, हाँ, ये ऊँटों को उसके ऊपर से चलाएंगे, लेकिन ऊँटों को नहीं चलाया। हज़रत अम्मार कहते हैं मेरे अल्लाह की कसम 2 ऊँट लाए गए, एक ऊँट को मेरी माँ के एक पाँव से बांधा गया, दूसरे ऊँट को मेरी माँ के दूसरे पाँव से बांधा गया। फरमाते रूबी दत्तई न भाई रहन, मेरी माँ को 2 ऊँटों के दरमियान में रखा गया, और फिर एक ऊँट को एक तरफ चलाया गया, दूसरे ऊँट को दूसरी तरफ चलाया गया। हज़रत अम्मार कहते मैंने अपनी आंखों से देखा मेरी माँ के पाँव के परख से कभी इधर उड़े जा रहे, कभी उधर उड़े जा रहे। हज़रत अम्मार कहते जब मैंने गौर से देखा मेरी माँ के दोनों पाँव अलग होते हैं, और आपकी शर्मगाह पे बड़छे पर बड़छे मारे जाते। अम्मार कहते मैंने अपनी आंखों को बंद किया और कहा अल्लाह ये क्या मामला? कहते जब आंखों को खोला तो मेरी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई थी, मेरी माँ शहीद हो गई थी। हज़रत अम्मार कहते हैं अब माँ नहीं रही, अब ये लोग मुझे मारेंगे, और मैं मरने को तैयार था। जब मेरी माँ ने कलमे को इतना मजबूत पकड़ा तो हज़रत अम्मार कहते मैं तो उसी माँ का दूध पिया हुआ था ना, मैं तो उसी माँ का दूध मेरे बदन में था, सुमैया का दूध मेरे बदन में था, हजरत यासिर का लहू मेरे बदन में था, मेरे अब्बा भी गए, मेरी अम्मा भी गई। लेकिन हज़रत अम्मार कहते मुझे अचानक याद आया कि यहाँ ये जो कुछ हो रहा है मेरी माँ के साथ हुआ, मेरे अब्बा के साथ हुआ, अब मेरे साथ होगा तो मेरे नबी को कौन खबर देगा? इसलिए ये लोग जब हजरत अम्मार को वो सूली के तख्ते से नीचे उतारे और कहा तुम इनकार कर दो कलमे का, नहीं तो जो माँ का हाल हुआ वो तुम्हारा हाल होगा। हजरत अम्मार ने कलमे का इनकार कर दिया। बोलो कलमे का इनकार कर दिया। जैसे इनकार कर दिया इन्होंने छोड़ दिया।
حضرت عمار دوڑے دوڑے روتے روتے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے، اور جاتے جاتے یہ نہیں کہتے ہیں، جا کر سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا ایمان ختم ہو گیا، اللہ کے رسول میرا ایمان ان لوگوں نے لے لیا، میرے سے ایمان کا سودا کروا دیا، اور اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں ایمان کا سودا نہیں کرتا، اگر میری ماں نے جان دی ہے، میرے ابا نے جان دی ہے، میں بھی جان دے دیتا، اگر میری ماں سمیہ اللہ سے محبت کرتی، اگر میرا ابا یاسر اللہ سے محبت کرتے، میں عمار بھی اللہ سے محبت کرتا، لیکن نبی صرف آپ کو بتانے کے واسطے آیا، اور میں نے کلمے کا انکار کر دیا، لیکن صرف آپ کو بتانے کے واسطے آیا ہوں کہ میری ماں کے ساتھ ایسا کیا، میرے ابا کے ساتھ ایسا کیا۔ اور جو مدینے کے منافقین تھے انہوں نے تو آواز اٹھانا شروع کر دی، عمار کا ایمان ختم ہو گیا، عمار کا ایمان ختم ہو گیا، عمار کا ایمان ختم ہو گیا۔ قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سنا، سمیہ کے بارے میں سنا، ان کے ابا حضرت یاسر کے بارے میں سنا، ہمارے نبی ایسے عمار کو لے کر آئے، بولو ایسے عمار کو لے کر آئے، کعبے کے پاس لے کر آئے، اور آ کر کہا یہ میرا ہاتھ عمار کے ہاتھ میں، اللہ کے رسول فرماتے میرا ہاتھ عمار کے ہاتھ میں۔ اور سنو آج نبی اعلان کر رہے ان عمارا قد ملئ ایمانا من قرنہ الی قدمہ، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم مکہ والوں سنو، عمار نے صرف مجھے بتانے کے واسطے کلمہ چھوڑا، باقی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ عمار سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے سارا ایمان عمار کے اندر بھر دیا ہے۔ ان عمارا قد ملئ ایمانا، عمار میں ایمان بھر گیا، کہاں سے بھرا؟ من قرنہ، سر کے بالوں سے لے کر الی قدمہ، پاؤں کے ناخن تک۔ اور اسی وقت آیت کریمہ آتی ہے کہ عمار کے ایمان کی گواہی زمین پر نبی دیتے ہیں، تو عمار کے ایمان کی گواہی اللہ آسمانوں پر بھی دیتا ہے۔ آیت کریمہ آئی من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اللہ نے فرمایا زبان سے کہہ دیا لیکن دل کو پھاڑ کے دیکھو تو عمار کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو اتنی محنتوں سے ایمان ہمارے گھر میں آیا ہے، اگر قیامت میں حضرت سمیہ نے ہم کو پوچھا کہ میں تو ہوش میں آئی تھی اور میں نے مصطفیٰ کا دامن تھاما تھا، تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، تجھے تو نبی کا چہرہ بھی پسند نہیں تھا، تجھے تو نبی کا اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہیں تھا، آج میرے دوستو یہ خانقاہ کیوں قائم ہوئی؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ کیا تھا اس میں؟ میرے پیارو اللہ کی قسم، اللہ میرے شیخ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میرے شیخ جو فرانس میں رہتے، حضرت شیخ سلیمان مغلیہ، کئی دنوں سے وہ مجھے بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں کہ بیٹا ایک مجلس ہو جائے، ایک خانقاہ ہو جائے، امت کا ایمان بچ جائے، امت کا ایمان بچ جائے۔ کئی مرتبہ کہنے کے بعد میرے جیسے نالائق، حالانکہ میرے شیخ جو ہے نا، ایک اللہ کے ولی نے، مفتی صفی اللہ ایک اللہ کے ولی نے، نام انہوں نے منع کیا لینے، وہ مدینہ پاک میں روضہ مبارکہ کے پاس مراقبہ کر رہے، ایک اللہ کے ولی، وہ مدینے میں نبی پاک بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ، اللہ ہم سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے، تو وہاں مراقبہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے مراقبے میں دیکھا ایک کرسی پر حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، ایک کرسی پر حضرت عمر بیٹھے ہیں، اور ایک کرسی پر میرے شیخ کے شیخ حضرت مولانا غلام حبیب بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں میں نے خواب میں مراقبے میں دیکھا کہ تینوں مشورہ کر رہے ہیں کہ اب زمانے کا کتب کس کو بنایا جائے گا، تینوں مشورہ کر کے کہتے ہیں، اور میرے شیخ کا نام لیتے ہیں کہ شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم کو کتب بنایا جائے گا، اور تینوں آپس میں مشورہ کر کر کہتے ہیں یہ وہ کتب بنیں گے کہ اگر ان کی تربیت ہوتی ہے تو مدینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تربیت ہوگی۔ اب اتنے بڑے اللہ کے ولی، انہوں نے مجھے کہا یہ خانقاہ قائم کرو، یہ سلسلہ نقشبندیہ کو قائم کیا جائے۔ آج ہم یہاں کیوں جمع کیوں ہیں میرے پیاروں؟ صرف اس واسطے جمع ہے اللہ کی محبت کو دل میں بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے پہلے لوگ اللہ کے ولی کو ڈھونڈنے کہاں جاتے تھے؟ بیعت ہونا سمجھتے ہو نا؟ ابھی تو بیعت ہونا بہت آسان ہو گیا۔ ہمارے حضرت مفتی حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ جو یہاں کمرے میں رہتے تھے، مہمان خانے کے کمرے میں، اور بخاری شریف پڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے اب بیعت ہونا کیا، یوں ہتھی پہ ہاتھ مارا چلا گیا۔ اب باہر جا کر کہے گا میں تو مرکز پہ بیعت ہو کے آیا، کوئی کہے گا میں تو فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے آیا،
تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ آئیں گے تو ملاقات کریں گے. تو بھائی پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے یا کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک بہت بڑے مقرر مکہ مکرمہ کے, بولو کہاں کے, ہمارے دل کو ہلا دینے والی باتیں, بہت بڑے مقرر مکہ جو عربی میں اتنی فصاحت, بلاغت, سلاست, طلاقت ایسا زبردست بیان کرے, ان کا نام ہے حضرت حرم بن حیان. کیا نام ہے؟ حضرت حرم. آپ صرف اتنا یاد رکھیں, نام حرم. حرم کے معنی ریسپیکٹڈ, عزت والے. ان کا نام حضرت حرم. بہت اچھی عربی میں تقریر کرے. بس ان کو یہ ہوا کہ مجھے بیعت ہونا ہے, اور کس کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے؟ بس دماغ میں آ گیا حضرت اویس کرنی کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے. اویس کرنی وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, لیکن ہمارے نبی کو دیکھا نہیں, اپنی ماں کی خدمت کے واسطے دیکھا نہیں. تو ہم صحابی تو نہیں کہتے ہیں, تابعی کہتے ہیں. تو بس ان کے دماغ میں ایک بات آئی کہ مجھے اویس کرنی کے ہاتھ پر بیعت ہونا. اور آپ کو بتاؤں, آپ کی عقل حیران ہو جائے گی, وہ اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر چلے. وہ ایسا نہیں تھا کہ سورت گئے نے موٹی نرولی آ گئے, نہیں, ناشتے کا بھی انتظام ہو گیا, نہ کھانے کا بھی انتظام ہو گیا, نہ کھانا کم پڑا تو واپس چاول رکھنے کا بھی انتظام ہو گیا, پھر رات کے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا, چائے کا بھی انتظام. وہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے, اونٹوں پہ بیٹھ کے سفر ہوتے تھے, اونٹوں پہ, کھچر پہ, گدھے پہ, گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر ہوتے. ان کو کسی نے کہا کہ اویس کرنی کوفہ میں ہے. کہاں پر ہے؟ اب مکہ سے سوچو کتنے, کیسا لمبا سفر ہوگا. کہاں پر پہنچے؟ اب کوفہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ اویس کرنی یہاں پر نہیں ہے, جو شیخ کو ملنے آئے, جن کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے. بولو وہ بہت ڈھونڈا کوفہ میں. کسی نے کہا کہ وہ یہاں نہیں رہتے, وہ یمن میں رہتے, اور یمن میں بھی ایک جگہ ہے قبیلہ کرن, وہاں رہتے ہیں. تو یہ اس پورے قافلے کو لے کے اب کوفہ سے کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں بولتے نا کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں. اب یمن میں اور کرن میں بہت ڈھونڈا, لیکن وہ اویس کرنی وہ ایک مجذوب تھے, معلوم نہیں, نہ ان کا کوئی گھر تھا, نہ کوئی مکان تھا, نہ کوئی روٹی کا انتظام, نہ کوئی کپڑے کا انتظام, وہ بس اللہ کی یاد. تو کسی نے کہا یمن میں نہیں ہے, حج کا موسم ہے, مکہ چلے گئے. اب یہ پورے قافلے کو لے کر واپس, مکہ تو ان کا خود کا مکان تھا, آئے مکہ, آئے اپنا ساری تیاری کی, اور وہ حج کا موسم تھا. انہوں نے کہا چلو میں بھی حج کروں. یہ کہتے اللہ کی قسم میں نے حج میں اتنا تلاش کیا, مگر مجھے اویس, پہلے کہاں گئے؟ کوفہ, ساتھ میں بولو حضرت اویس نہیں ملے. پھر یمن گئے, حضرت اویس نہیں ملے. پھر مکہ آئے, پھر حج مکمل ہو گیا, طواف زیارت ہو گئی, کعبے کے پاس بیٹھے تھے. کہاں ہے میرے شیخ, کہاں ہے جن کو مجھے جن کے ہاتھ پہ بیعت ہونا ہے, جو اللہ کے ولی, کہاں؟ تو کسی بوڑھے کو پوچھا, تو کہا میں جانتا ہوں اس کو, کہاں ہے؟ کہا بس تھوڑی دیر پہلے مدینہ کے لیے نکل گئے, میں تھوڑی دیر پہلے مدینہ کے لیے. اب یہ اپنے سارے قافلے کو چلو 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 چلو, یہاں سے چلو, ہمارا حج ہو گیا, مدینہ جانا, اویس کی ملاقات مدینے میں ہوگی. یہ گئے مدینے میں, بہت تلاش کیا, بہت تلاش کیا, بہت تلاش کیا. ایک بوڑھا آدمی ملا, کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اویس کو ڈھونڈنے جا رہے. کہا وہ تو کوفہ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ اب آپ سوچو, پہلے کوفہ, پھر یمن, پھر مکہ, پھر مدینہ, پھر کوفہ. معلوم ہے حضرت حرم کہتے جب ہم کوفہ گئے, اور کوفہ کے پاس ایک نہر ہے, نہر فرات. بولو کوفہ میں ایک نہر ہے, نہر ہے. کہا بس وہ نہر کے قریب ہم گئے, ہم نے ظہر کی نماز پڑھی, بہت روئے. اللہ اب امتحان مت لے, اللہ تیرے ولی کو ملنے کے لیے اتنا امتحان مت لے. اور حضرت حرم کی زبان سے نکلا, ولی کو ملنے میں اتنی تکلیف ہوئی, اللہ تجھے ملنے میں کتنی تکلیف ہو جائے گی. اور اتنا روئے, سارا مجمع رویا, استغفار کیا. چلو ظہر کی نماز ہو گئی تھی, سب نے کہا کہ چلو اب کھانا وانا کھا لے, پھر کچھ نفل پڑے. تو وہ نہر فرات کے پاس آئے. بولو نہر کا نام کیا ہے؟ وہاں ایک اللہ کے ولی کو دیکھا وضو کر رہے ہیں. ارے بولو کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے دور سے دیکھا تو ان کی زبان سے نکلا یہی ہے وہ, یہی اویس ہے, یہی اویس ہے. کیونکہ جو میں نے شکل و شباہت حدیث پاک میں پڑھی ہے, بالکل ان کے اوپر یہ اویس ہی ہے. انہوں نے زور سے کہا او میرے شیخ اور میرے مطلوب اویس مجھے مل گئے. اویس کیا کر رہے تھے؟ بولو حضرت اویس کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں, کہا حرم میں اویس ہی ہوں, بہت دنوں سے جن کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہارے سامنے موجود ہے. تو جب نام لیا نا حرم, تو حضرت حرم حیران ہو گئے کہ ان کو میرا نام کیسے معلوم. کہا شیخ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟
میرا نام کیسے معلوم اور میں آپ کو اتنے زمانے سے ڈھونڈتا آپ کو کیسے معلوم ہے؟ بے اللہ والوں کی شان بھی بڑی عجیب ہوتی. وضو کرتے کرتے ابھی بھی چہرہ نہیں دیکھا, وہیں سے فرمایا ان روحی یعرفک, کہ میری روح تمہیں پہچانتی ہے, جسم نہ پہچانتا ہو لیکن میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا ہے. اب پتے کی بات بتا رہا ہوں. آئے پورا قافلہ آئے, حضرت اویس وضو سے فارغ ہو گئے, آئے سب آئے, حضرت بیعت کر لو نا, بیعت کر لو, اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو. حضرت اویس نے کہا بیعت نہیں کرتا, لیکن ہمارے نبی کی سنت ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو بیعت کیا, اس لیے آ جاؤ آ جاؤ. جو بیعت ہونا تھا بیعت ہوئے. اور پھر کیا فرمایا, دیکھو کتنے بڑے اللہ کے ولی حضرت اویس کیا فرماتے, بیعت ہو گئی نا, اور جو جو باتیں میں نے بتائی ہے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر وہ ساری باتوں پر عمل کرنا. اور اب سنو, میرا ایک الگ راستہ ہے, تمہارا ایک الگ راستہ ہے. تو حضرت حرم کہنے لگے آپ کا کون سا راستہ ہے, یہ سننے جیسی بات, آپ کا کون سا راستہ. تو حضرت اویس نے زور سے چیخ ماری, کہا بہت گنہگار ہوں. اویس کہتے بہت گنہگار ہوں, اب تک اللہ کو راضی نہیں کر سکا ہوں, اس لیے تم مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو, میں اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا, اس کو راضی کرتا رہوں گا. تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے لیے دعا کر لے. کہا کیا دعا کروں, بس یہی بہت بڑی دعا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت ہو گئے, کیونکہ مجھے بشارت ہے ہمارے نبی کی کہ اویس جو تیرے ہاتھ پر بیعت ہوگا, جب تو جنت میں جائے گا جو بیعت ہوئے ہوں گے ان کو بھی جنت میں لے کر چلا جائے گا. میرے پیارو, ایسے سفر ہوتے تھے, تب جا کر کوئی اللہ کے ولی سے ملاقات ہوتی تھی, اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر دیتے تھے, بیعت ہوتے تھے. میرے پیارو, ہم لوگ بھی آج آئے ہیں, جیسے مولانا عارف صاحب نے فرمایا نا, اتقوا اللہ, سب سے پہلا کام بولو کس سے ڈریں گے. جب اللہ کا ڈر آ جائے گا نا تو سب عبادت برابر ہو جائے گی. بھائی جیسے فجر میں ہم نے الارم رکھا, گھنٹی بجی اور ہم نے الارم کی گھنٹی کو بند کر دیا, ہاں, کیونکہ ہمارا ارادہ فجر کی نماز پڑھنے کا نہیں, لیکن اسی وقت ہم نے سوچا میرا اللہ دیکھ رہا ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے, اگر فجر نہیں پڑھوں گا تو اللہ جہنم میں ڈالے گا, ارے فجر نہیں پڑھوں گا تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا کیا عذاب کا معاملہ ہوگا. اٹھ گیا, بیوی کو اٹھا دیا, بچے کو اٹھا دیا, فجر کی نماز میں کھڑا ہو گیا, ارے سلام پھیرتا نا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے جا میرا بندہ, پورے دن میں نے تجھ کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے. لیکن میرے دوستو, اللہ کا ڈر, اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے. سب کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ, میں نے بولو نہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ کا ڈر آ جائے نا, اے میرے پیارو, اللہ کا ڈر آ جائے, تقوی آ جائے, درود شریف کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ, نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے, کہاں پر گئے, پہاڑ پر گئے, ہاں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آج کوئی بات نہیں کرنا. بولو آج. اللہ کے حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے, کس سے بات کرتے تھے, اللہ سے, اور اللہ جواب دیتے تھے. جیسے ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. لیکن آج حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے, اللہ نے کہا کوئی بات چیت مت کرنا, آج میں تم سے سوال پوچھوں گا. اور دیکھو اللہ کا امتحان بھی کیسا, اے موسیٰ میں سوال پوچھوں گا, جواب دو گے, جواب دو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت پیارا جواب دیا, آپ سوال پوچھیں گے, آپ ہی توفیق دیں گے تو جواب دے دوں گا, آپ توفیق نہیں دیں گے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا سوال پوچھا, قیامت آئے گی. ارے بولو نا قیامت, کیا جواب ہے, ارے بولو, ہم لوگ بولو نا جواب کیا ہے, آواز نہیں آ رہی, بولو نا قیامت آئے گی. قرآن میں بھی لکھا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آسمان سے کتاب ملی تھی, کون سی, تورات, اس میں بھی لکھا ہوا قیامت آئے. پڑھو نا, ہمارے قرآن میں بھی لکھا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا
بثا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت آئے گی, قیامت کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, سارا نظام درہم برہم ہوگا. بولو اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت. مطلب ہے کہ قیامت آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, ہاں اللہ مجھے معلوم ہے اللہ قیامت آئے گی. تو اللہ نے فرمایا قیامت میں کیا کیا ہوگا. دوسرا سوال, قیامت میں کیا ہوگا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جتنا معلوم تھا اور جتنا ہم کو معلوم ہے, آسمان پھٹ جائے گا, زمین چورا چورا ہو جائے گی, یہ جتنے بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے سب پاؤڈر ہو جائیں گے اور سب کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. تو سارے پہاڑوں کو چورا چورا پاؤڈر کر کے اڑا دیا جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سوال کا جواب دیا, بے شک اللہ قیامت آئے گی. دوسرے سوال کا بھی جواب دیا کہ قیامت میں کیا کیا ہوگا. نہ باپ قیامت میں پہچانے گا کوئی. پوچھو مفتی صاحب سے, قرآن میں لکھا ہے جو پریگننٹ عورت ہوگی نا, قیامت کا جھٹکا لگے گا, بچہ باہر, ماں ہے نا ماں اور بچہ باہر. تو کوئی کہے گا او تمہارا بچہ, تو کہے گی آج مجھے میرا حساب کتاب دینا ہے, وہ اپنا حساب کتاب دے دے گا. اللہ نے فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پہلا سوال پوچھا قیامت آئے گی. پورا مجمع بولے کیا جواب دیا. دوسرا سوال پوچھا قیامت میں کیا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے جواب دیے. اللہ نے تیسرا سوال بہت بھاری پوچھا ہے, موسیٰ جب قیامت میں سب اٹھا پٹک ہوتی ہوگی تم کیا کرو گے, تمہارے بچنے کا راستہ کیا ہوگا. اے موسیٰ تمہارے بچنے کا راستہ کیا ہوگا. حدیث میں لکھا فخر موسیٰ ساجدہ, حضرت موسیٰ سیدھے سجدے میں گئے. کہا اللہ نہیں معلوم, اللہ بچنے کا طریقہ کیا ہوگا. بولو مجھے قیامت آئے گی معلوم ہے, قیامت میں کیا اٹھا پٹک ہوگی وہ بھی معلوم ہے, لیکن اللہ مجھے قیامت میں بچنے کا طریقہ نہیں معلوم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, بولو سبحان اللہ. اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے پیغمبر موسیٰ سر اٹھاؤ, قیامت میں بچنے کا راستہ یہ ہوگا کہ میرے آخری نبی محمد مجتبیٰ کو ڈھونڈ لینا اور جہاں وہ ملے ایک بار درود پڑھ لینا, بغیر حساب کتاب کے تمہیں نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا. میرے دوستو ہم درود پڑھتے ہیں, کیسا درود. اچھا اگر پڑھتے بھی ہیں نا, ہاں وہ تسبیح ایسی پھٹافٹ گھومتی ہے, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا ہے, کس کا نام لے رہے ہیں. اللہ کا نام, پیارے نبی کا نام. کبھی جیسے تسبیح پڑھتے ہو ویسے کبھی اپنی بیوی کو بلا, کبھی اپنے بچے کو بلا, فوراً آواز آئے گی تم کو میرے سے محبت نہیں ہے, بس میرا نام آیا تو پھٹاک کر کے میرا نام لے لیا. بچہ کہے گا ابا آپ کو میرے سے محبت نہیں, آپ نے میرا نام ایسا لے لیا. ہم 24 گھنٹے اللہ کو دھوکہ دے رہے, پیارے نبی کو دھوکہ دے رہے. اس لیے میرے پیاروں آج ہم یہاں آئے ہیں, کچھ ارادے کر کے جائیں گے. کون کون تیار ہے؟ میں آپ کے پاس 2-3 ارادے کرواؤں گا. دیکھو صبح سے آئے ماشاءاللہ, آپ میرے مہمان ہیں, بلکہ ہمارے پوری موٹی نرولی کے مہمان ہیں, اور موٹی نرولی کے ہمارے بچوں نے, جیسے ہمارے بیٹے ریاض نے اور حافظ مقبول نے اور حافظ افضل نے, اور معلوم نہیں موٹی نرولی کے کتنے جوانوں نے, بلکہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے آپ سب کو مہمان سمجھا ہے, اور اللہ کے مہمان ہیں آپ. اس وقت کوئی معمولی لوگ نہیں, آپ اللہ کے واسطے آئے. سچ بتاؤ سب کو ناشتہ ملتا ہے, سب کو دوپہر کا کھانا ملتا ہے, سب کو رات کا کھانا. یہاں کیوں آئے؟ صرف اللہ کے واسطے, اللہ کے دوستوں سے ملنے کے واسطے اور اپنی زندگی بنانے کے واسطے. تو آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر پکا ارادہ کرو, 3 کام کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بولو؟ 3 کام کریں گے انشاءاللہ, جس میں سب سے پہلا کام ایک یقین بنائیں گے, اور جب موقع ملے گا
ہماری زبان پر کس کا نام ہوگا؟ اللہ. بولو کس کا نام ہوگا؟ اور جو اللہ اللہ کرے گا وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا. بولو جو اللہ اللہ کرے گا وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا کام، آج سے یہ مسجد سے آپ مغرب پڑھ کے کھانا کھا کے جاؤ گے، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر نہیں پہنچ پاؤں گا تو عشاء بھی یہاں پہ جماعت کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد جائے. لیکن آج یہاں سے نکلنے کے بعد ایک پکا ارادہ، مرد والا ارادہ، ایک مرد مومن کا ارادہ کہ میں مسلمان جان دے سکتا لیکن میری نماز قضا نہیں ہوگی. میرے دوستو کتنے غم کی بات ہے کہ حضرت عمر جیسے حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت معاذ ابن جبل، اتنے بڑے بڑے صحابہ کے سامنے جب یہ ذکر آیا کہ کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے، حضرت عمر نے پہلا سوال پوچھا کہ نبی کا امتی اور جان بوجھ کے نماز چھوڑے کیسے؟ کسی نے کہا اگر چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ فرمایا حضرت عمر جیسے حضرت عمر نے فرمایا ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا. میرے پیاروں، آج ارادہ کرتے ہو، دیکھو پکا ارادہ. پہلا کام، زبان پر کس کا نام؟ ذکر کرتے رہیں گے، درود پڑھتے رہیں گے. بولو انشاءاللہ. نمبر 2، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے. اور نمبر 3، اللہ سے معافی مانگیں گے. اس وقت آپ کو معلوم ہے مہاراشٹرا، کوکن، مہاڑ، سانگلی، ستارا، کراڑ، اسلام پور کیسا پانی کا عذاب آیا. اور ہمیں برابر یاد ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اجمیر والے بابا، یہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے. ہم نے کوکن میں دیکھا جان پر حملہ، مال پر حملہ، گھر کے گھر برباد اور تباہ ہو گئے. اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے جب بارش کا موسم آیا گاؤں کے گاؤں یعنی صفحہ ہستی سے ختم ہو گئے. ان کا جو ہمارا انڈیا کا نقشہ ہے وہ نقشے سے نکل کر چلے گئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہتے تھے جب کبھی اللہ کا عذاب آئے تو توبہ کر لے، اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. اس لیے ہم کوئی محفوظ نہیں ہے. اگر وہ بے نمازی تو ہم بھی بے نمازی. اگر انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تو ہم نے بھی زکوٰۃ نہیں دی. اگر انہوں نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا تو ہم نے بھی آنکھوں کا غلط استعمال کیا. اگر وہ جھوٹ بولے اور غیبت کیے ہیں تو ہم بھی جھوٹ بولے غیبت کیے. یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہماری حفاظت فرمائی. اور دعا کرو کہ آئندہ بھی حفاظت فرمائے. اور اللہ سے معافی کیسے مانگنا ہوتا ہے وہ آپ کو میں ایک جھلک بتاؤں جو میں نے کل رات کو سورت میں بھی بتایا. آپ کو صرف ایک جھلک بتاؤں اللہ سے معافی کیسے مانگنا. آپ یہ علماء کرام جانتے ایک بہت بڑے فارسی کے امام ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ. کون؟ شیخ سعدی. بلکہ ہمارے جتنے علماء کرام ہیں نا انہوں نے تو فارسی پڑھی بھی ہوگی کیونکہ میں فارسی پڑھا بھی ہوں اور پڑھایا بھی ہوں. یہ پرشین لینگویج. اور اس کے سب سے بڑے امام کون ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ. آج بھی مدرسوں میں 2 بڑی بڑی کتابیں فارسی میں پڑھائی جاتی ہے، گلستہ اور بوستہ. دونوں کے ایڈیٹر اور دونوں کے لکھنے والے کون ہیں؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ. وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں مکے پہنچا. بولو کہاں پہنچا؟ کہتے فجر کی نماز ہو گئی. اب وہ شیخ سعدی کہتے کہ میں ایسے جا رہا تھا تو میں نے کعبے کی طرف دیکھا. کعبے میں آپ کو معلوم ہے ایک حصہ ملتزم. ملتزم کے معنی آتے جہاں حاجی یا عمرہ کرنے والا یوں چمٹ جائے، یعنی کعبے کی دیوار کو چمٹ جائے. ملتزم کے معنی آتے جس کو چمٹا جائے اور چمٹ کر پھر جتنا رونا ہے روئے. کہا جاتا ہے دنیا کے کسی کونے میں وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے جو ملتزم پر دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ اللہ نے جگہ ہی بنائی ہے کہ چمٹو اور مانگو، چمٹو اور مانگو. تو شیخ سعدی کہتے ہیں میں جب وہاں سے گیا تو میں نے ملتزم کے، وہ زمانے میں اتنے بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی بوڑھا آدمی ہے سفید داڑھی والا اور وہ ایسے ملتزم کو چمٹا اور ایسا روتا کہ اس کے رونے کی آواز ہم تک آتی. شیخ سعدی کہتے ہیں فجر کے بعد میں نے دیکھا، میں نے سوچا کوئی بوڑھا ہوگا بیچارہ اللہ سے معافی مانگتا ہوگا. کہتے خیر ہو گیا، میں اپنے گھر چلا گیا یا جہاں بھی شیخ سعدی رکے ہوں گے وہاں چلے گئے. کہتے ظہر کی نماز کے بعد میں آیا، میں نے دیکھا وہ بوڑھا ایسے ہی مانگ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ فجر سے لے کے ظہر کی نماز پڑھ کے پھر ملتزم سے چمٹ کر. شیخ سعدی کہتا ہے اب مجھے خیال آیا کہ بڈھا کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے اور وہ آج گناہ کی معافی کرانے کے واسطے یہاں پر آیا. کہتے ہو خیر لیکن کسی کو تھوڑی پوچھ سکتے کہ تم کیوں معافی مانگتے ہو. شیخ سعدی فرماتے میں چلا گیا. کہتے عصر کی نماز کے بعد میں جب آیا دیکھا وہ بوڑھا ایسے ہی معافی مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے اور اس کے رونے کی وجہ سے اب تو پورا مجمع رو رہا ہے.
رو رہا, لوگ کہہ رہے کہ رونا بند کرے, رونا بند کرے, مگر وہ روئے جا رہے. شیخ سعدی فرماتے میں بھی کھڑا ہو گیا. جیسے مغرب کی اذان ہوئی, کہتے مغرب کی اذان ہوئی, وہ بوڑھے میاں نے مغرب کی نماز پڑھی, سنت و نوافل پڑھی, پھر ملتزم کی طرف جا رہے. کہتے جیسے ملتزم کی طرف جانے لگے, شیخ سعدی کہتے میں نے ارادہ کر لیا ان کو جانے نہیں دوں گا, پوچھوں گا کہ بوڑھے میاں کون سا گناہ کیا کہ فجر سے ظہر, ظہر سے عصر, عصر سے مغرب, اور مغرب بعد پھر چلے ملتزم کے پاس, کون سا ایسا بھاری گناہ کیا. شیخ سعدی فرماتے میں آگے بڑھا اور بوڑھے میاں کو پکڑا, اپنی طرف کیا. شیخ سعدی فرماتے میرے دونوں ہاتھ کانپنے لگے, کیونکہ کوئی اور بوڑھے میاں نہیں تھے, پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں, شیخ سعدی فرماتے انہوں نے جو عصر کے بعد مانگا وہ میرے ذہن اور دماغ میں بیٹھ گیا. کیا مانگتے تھے معلوم؟ اللہ تو بادشاہ ہے, بولو اللہ تو بادشاہ ہے, میں فقیر ہوں, اللہ اللہ تو بادشاہ ہے, میں فقیر ہوں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کوئی گناہ تو یاد نہیں کیا ہوں, لیکن ہو سکتا کوئی سنت پہ عمل چھوڑ دیا ہوں گا. اللہ اگر قیام سننا, یہ جملہ سننا, شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اللہ اگر قیامت میں میرا حساب لینا ہی نہیں اللہ, اور اگر لینا ہو تو میرے نبی سے چھپا کر میرا حساب لینا, ورنہ میری وجہ سے میرے نبی کو بہت تکلیف ہو جائے گی. میرے نبی کے سامنے میرا حساب کتاب مت لینا. وہ شیخ سعدی نے